अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इमर्जिंग पाकिस्तान मलिक सदीर अहमद के साथ न्यूज़ वॉइस से। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं, एक मशहूर मक़ौला है, कहते हैं कि जी तरबियत जो होती है वो तालीम की कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन तालीम तरबियत की कमी को पूरा करने में नाकाम रहती है हमेशा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त हज़ारों की तादाद में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तालीम के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं सब इदारों में अगर बात की जाए फासलाती निज़ाम तालीम की, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो वाहिद यूनिवर्सिटी है दुनिया की जो पूरे पाकिस्तान में, जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें हर साल जो इनरोलमेंट है हर सेमेस्टर में वो लाखों के हिसाब से होती है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियोज़ में दावत दे रखी है वो हैं जनाब एहसन शकूर साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर इस्लामाबाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हैं। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एहसन साहब ने जो है बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर खानेवाल, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी अपनी खदमात सर अंजाम दी हैं। नाज़रीन कराम, आज हमारी खुसूसी दावत के ऊपर आज एहसन शकूर साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हम सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, आपको सबसे पहले वेलकम करते हुए पहला सवाल मेरा एडमिशन के हवाले से है। आजकल जो एडमिशन कैंपेन भी स्टार्ट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, तो इस हवाले से आप हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा ज़रा। जी, बहुत शुक्रिया सदीर साहब, मुझे मदऊ करने का और मौका दिया आपने कि मैं अपनी आवाम को, अपने होने वाले तालिब इल्मों को बता सकूँगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किस तरह काम करती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जैसा कि सब जानते हैं और ये बहुत सारी फोरम पे, बहुत सारे प्रोग्रामों में बताया भी जा चुका है कि एक पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1974 में मार्द वजूद में आई। इस वक्त मौजूदा हालात के तहत या प्रेजेंटली हम इस वक्त तकरीबन 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स सालाना जी हम उनको तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, यानी तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट पर सेमेस्टर। हमारे सेमेस्टर साल में 2 होते हैं, एक कौम बहार सेमेस्टर कहते हैं, एक कौम ख़ज़ां सेमेस्टर कहते हैं, जो उर्फ़ आम में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ फॉल सेमेस्टर कहती हैं। तो आजकल हमारे बहार सेमेस्टर के दाखिले जारी हैं, बहार 2022 के। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो मैट्रिक से लेकर PhD तक ऑफ़र किए जाते हैं। जो दाखिले हम उनके दाखिला शुरू करते हैं उनको 2 फेजेज़ में हम करते हैं, यानी मैट्रिक, FA, दर्स निज़ामिया, इस लेवल के जितने प्रोग्राम्स हैं वो हमारे फर्स्ट फेज़ में ऑफ़र होते हैं, जो कि आजकल जारी हैं, जिनके दाखिले 15 जनवरी से शुरू हुए हैं और ये 22 फरवरी तक जारी रहेंगे नॉर्मल फ़ीस के साथ। इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रोग्राम्स फ़ेस टू फेस भी हैं, जिसमें MPhil है, PhD है, कुछ MSc प्रोग्राम्स हैं या कुछ BS प्रोग्राम है, जैसे BScs हो गया, या जो साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनके दाखिले भी जारी हैं, जिनको हम मेरिट बेस्ड प्रोग्राम भी कह सकते हैं, फ़ेस टू फेस प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उनके दाखिले भी 15 जनवरी से उनका आगाज़ हुआ और उनकी आखिरी तारीख 14 फरवरी है। 14 फरवरी। तो हमारे दाखिला फार्म जो हैं वो इस वक्त हमारे सेल पॉइंट जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं, और इसके साथ साथ हमारे मेन कैंपस में भी 2 सेल पॉइंट हैं जो कि गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पे कायम किए गए हैं। वहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आप प्रॉस्पेक्टस हासिल करने के लिए किसी सेल पॉइंट पर या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस आने से कासिर हैं, तो आप उसको ऑनलाइन भी हमारे दाखिलों को फॉर्म लेके प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर सबसे अहम बात यह है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवाने का तरीका है, तो जिस तरह बाकी इदारों ने तमाम अपने सहूलियात फराम की हैं तालिब इल्मों को, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसमें पीछे नहीं है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया कि इससे पहले सिर्फ बैंकों में फ़ीस जमा हुआ करती थी। पहले एक बैंक था, फिर 2 हुए, इस वक्त हमारे 4 बैंक हैं जहाँ पे फ़ीस जमा हो सकती है, जिसमें हमारे UBL है, जिसमें हमारा फर्स्ट वुमन है, और उसके साथ साथ हम MCB में फ़ीस जमा करते हैं। और इसी तरह उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम तालिब इल्मों को ये सहूलत भी दी है कि अगर वो किसी बैंक ब्रांच के करीब तरीन मौजूद नहीं है तो वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड ऐप के ज़रिए फ़ीस जमा करवा सकते हैं। जिस तरह माई ABL है, अल्फला की ऐप अल्फ़ा है, या HBL की कनेक्ट है, इस तरह की ऐप्स जो है उनके ज़रिए फ़ीस जमा करवाई जा सकती है। इसी तरह
اس کے علاوہ ٹیلی کمپنیز ہیں, ٹیلیکوز ہے, جیسے جیز کیش ہے, جیسے ایزی پیسہ ہے, جیسے یو پیسہ ہے, اس کے ذریعے بھی فیس جمع کروائی جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے طلبہ و طالبات کی سہولت کے لیے, ہم جو کہتے تھے نا کہ تعلیم اس کی دہلیز پر, اب ہر چیز اس کی دہلیز پر ہے. ایجوکیشن فار آل جیسے, جی ایجوکیشن فار آل ہم کہتے تھے نا, تعلیم سب کے لیے یا تعلیم اس کی دہلیز پر. اب ہم نے ہر چیز طالب علموں کی دہلیز پر پہنچا دی ہے. وہ خواتین جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی, پردہ دار ہیں, یا گھر پہ ان کی کوئی گھریلو معاشی معاشرتی مجبوریاں ہیں, ان کے تحت وہ کسی بینک برانچ میں نہیں جا سکتی, کہیں پہ نہیں جا سکتی, تو وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے فیس جمع کروائیں. جیز کیش اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہر دوسرے طالب علم کے پاس یا ہر دوسرے آدمی کے پاس جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے, لوگوں کے پاس ایکسیس ہے اس کی. جی بالکل ایکسیس موجود. سر اسی سے ایک سوال میرا, میں ویسے بھی آج میں نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا, کچھ لوگوں کی بھی تھی میرے پاس فیڈ بیک آیا ہوا تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے. ایک تو آپ مجھے سب سے پہلے وی سی صاحب کا جو ویژن ہے, اوپن یونیورسٹی کے جو آپ کے وی سی ہیں, ان کا جو ویژن ہے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, تو اب ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں تمام یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ زیادہ عام ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا تھوڑا سا لوگوں کو کہ وی سی صاحب کا ویژن کیا ہے اور اس کے اوپر ورکنگ کیسے ہو رہی ہے. سر دیکھیے جی, ہم جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس وقت ہم ایک عالمی وبا کا شکار ہیں, جو کرونا, جو کووڈ-19 کے نام سے آئی, اور اس وقت اس کی ایک نئی شکل اومیکرون کے نام سے عام ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. تو ہمیں وہ موقع ہی نہیں مل سکا کہ ہم اس چیز سے باہر آ سکیں اور اپنی پرانی فیس ٹو فیس موڈ پر جا سکیں. لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس یہ بڑی سہولت تھی کہ وہ تو پہلے ہی فاصلاتی نظام تعلیم کے اوپر کام کر رہی تھی, تو ہمیں تو صرف ایک سٹیپ اوپر جانا پڑا. جبکہ باقی ادارے, جس میں باقی ادارے جو ہیں جو ریگولر اور فیس ٹو فیس تعلیم دے رہے تھے, جس کو ہم کنونشنل طریقہ تعلیم کہتے ہیں یا غیر فاصلاتی نظام تعلیم کہتے ہیں, وہ غیر فاصلاتی نظام تعلیم جو ہے ان کو 2 سے 3 سٹیپ اوپر جانا پڑا. پہلے اس کو فاصلاتی نظام تعلیم کی طرف لے کے گئے, پھر اس کو آن لائن پہ لے کے گئے. تو ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب ہیں, چونکہ ان کا فیلڈ بھی یہی ہے کمپیوٹر کا, تو ان کی خواہش تھی کہ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو آن لائن لے کے جایا جائے. اس کے تمام آپریشن جو ہے, اس کے تمام پروسیس جو ہے, اس کو آن لائن لیا جائے, ایڈمیشن سے لے کر ڈگری ایشوئنس تک. سر بلنگ پر ابھی اس میں آن لائن سب کچھ. آپ اگر شروع کریں طالب علموں کے پرسپیکٹیو سے, تو ہم طالب علم کو دیکھتے ہیں وہ گھر بیٹھے اپنا فارم جمع کروا سکتا ہے, اس کے ساتھ وہیں پہ بیٹھے فیس جمع کروا سکتا ہے, اور اس کے بعد اس کو کتابیں اگر گھر پہ نہیں ملی, میٹرک ایف اے بی اے تک ہم کتابیں طالب علموں کو ان کے گھروں پہ بھیجتے ہیں, اگر وہ ان کو گھروں پہ نہیں ملی تو وہ تمام کتابیں آن لائن بھی اویلیبل ہیں. جہاں تک بات ہے بی اے یا اس سے اوپر کے پروگرامز کی, تو وہ تو ایک میچورڈ طالب علم کرتے ہیں بی اے یا بی ایڈ یا ایم اے, تو ان کی ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی, تو ان کی تمام کتابیں ان کو ہارڈ میں نہیں جاتی, ان کو آن لائن اویلیبل ہے. اور ویسے بھی آج کل انفارمیشن کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر میں طالب علموں کو یہ کہوں کہ وہ صرف کتاب کا انتظار کرتے رہیں, تو یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. ان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ اگر ان کو کتاب نہیں ملی تو اس کی کتاب کا انتظار مت کریں. آپ کے پاس بہت سارے سرچ انجنز ہیں اس وقت, آپ کمپیوٹر کھولیں, گوگل کھولیں, آپ فیس بک پہ چلے جائیں, آپ کہیں پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ مٹیریل اویلیبل ہے کہ آپ کو کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سر آپ کو انٹرپٹ کروں گا اسی یہاں پہ, آپ نے جو کتابوں کی بات کی آن لائن کے حوالے سے, سر آپ کو مسائل کا بھی پتہ ہے, جو آن لائن بکس ہوتی ہیں ان کا پرنٹ کیسا ہوتا ہے, ان کا معیار کیسا ہوتا ہے. سیکنڈ آپ دیکھیں جو کتاب کی اہمیت ہے وہ آن لائن جب آپ موبائل سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پی ڈی ایف کے تھرو یا آپ نیٹ سے, تو آپ دیکھیں اس کی جو کوالٹی وہ نہیں رہتی, پھر طالب علم میں انٹرسٹ لیول بھی وہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بک کو اس طرح سے پڑھ سکیں. تو آپ اس حوالے سے اگر آپ بتائیں, کیونکہ کچھ مسائل ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بکس جو ڈسپیچ تو شاید ہو جاتی ہیں لیکن ان تک پہنچ نہیں پاتی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اس سوال کا جواب تو میں اپنی پچھلی بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو کتاب نہیں ملی تو اس کا انتظار مت کریں. آن لائن آپ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس گوگل پر, معیار صحیح نہیں ہے, معیار آپ دیکھیں اس کا کیسا ہے, گوگل پر تو اتنا مٹیریل اویلیبل ہے ان کو کہ وہ اس کا متبادل لے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو لوگ سروے کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, وہ کتابوں پر انحصار کم کرتے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتاب بینی کا شوق بڑھانا پڑے گا. تھوڑا سا لائبریریز کو بھی سرچ کریں, تھوڑا سا اور مقالوں کو, آرٹیکلز کو, جرنلز کو سرچ کریں, وہاں سے مٹیریل لیں. اور کسی بھی ادارے کا یہ
طریقہ کار ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ جو مشقیں دے اور ان کے اوپر لازم قرار دے طالب علموں کے اوپر کہ جی ہماری مہیا کردہ کتابوں سے ہی مشق حل کی جائے. کسی بھی کانسیپٹ کو لینے کے لیے آپ کہیں سے بھی مٹیریل لے سکتے ہیں, اور بلکہ جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ یقین کریں میرا طالب علموں کے لیے دعویٰ ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے کہ اس ریسرچ کے نتیجے میں ان کے امتحانات کی تیاری اتنی شاندار ہوگی کہ امتحان کے قریب آ کے ان کو تیاری کی ضرورت نہیں پڑے گی. لہذا میں طالب علموں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ کتابوں کا انتظار مت کریں, لیکن اگر انہوں نے پھر بھی کتاب لینی ہی ہے تو میٹرک ایف اے بی اے کی کتابیں ان کے متعلقہ ریجنل آفیسز میں یونیورسٹی نے باہم پہنچا دی ہیں, وہ تو وہاں سے بھی ایشو کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کے پاس ہارڈ فارم میں کتابیں بی ایڈ پوسٹ گریجویٹ کی موجود ہیں وہ بھی ریجنل کیمپسز میں موجود ہیں, وہ وہاں سے ایشو کروا کے ان سے مشقیں حل کر کے ان کو دوبارہ ان کے پاس واپس رکھوا سکتے ہیں ریجنل آفیسز کے ساتھ کے پاس, تاکہ ان کو مشقیں جو ہے حل کرنے میں آسانی ہو. اور میں پھر ایک دفعہ طالب علموں کی آسانی بلکہ ان کے فائدے کی بات کروں گا کہ صرف کتاب پر انحصار کرنا چھوڑ دیں. ایک کتاب پر انحصار کرنا چھوڑ دیں, اپنے اندر تحقیق کا ایک وہ جس کو کہتے ہیں عنصر پیدا کریں, کریٹیوٹی ہونی چاہیے لوگوں کے اندر, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہیں سے میرا جو ہے نا ویسے سوالات کی تو میرے پاس کافی ساری لمبی لسٹ ہے جو لوگوں نے آپ سے پوچھے ہیں, تو اس حوالے سے ایک تو چیز میں آپ مجھے یہ بتائیے گا سر, کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر سوالیہ نشان ہوتا ہے ہمیشہ سے, اور خاص کر جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں آپ باہر ملکوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایک اپنا ایک ٹپیکل کلچر ہے, اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہماری اپروچ الگ سے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آن لائن ایجوکیشن کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن یا معیاری نظام تعلیم ہے اس کا کہیں فقدان آپ کو نظر آتا ہے, لوگ اس انٹرسٹ سے پڑھ نہیں رہے ہوتے. بچوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آن لائن کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ موبائل پہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, یا آپ لاگ ان کر کے وہ کہیں اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں جی, جب آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے. جب تک آپ کے اندر وہ شوق اور جذبہ خود پیدا نہیں ہوگا تو چاہے وہ آن لائن ہو جس میں شوق اور جذبہ نہیں ہے وہ فیس ٹو فیس پہ بھی نہیں پڑھ پائے. ٹھیک ہے سر. شوق اور جذبے کی بات ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کا مطلب آپ کتاب سے چیز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. علم حاصل کرنا ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ نالج گین کر رہے ہیں, آپ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور اس کو آگے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں شوق اور جذبے کا فقدان ہے, اس میں آن لائن کا اور آن کیمپس کا کوئی اس میں فرق نہیں ہے. اگر آپ میں جذبہ اور شوق ہے تو آپ یقیناً وہاں پہ آن لائن پڑھاتے ہوئے استاد کی بات سنیں گے. اگر آپ بہت سارے اداروں کو دیکھیں انہوں نے آن لائن لیکچرز اویلیبل کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, ہمارے بھی لیکچرز آن لائن چل رہے ہیں. تو اگر آپ خود سے اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں, اس شوق کو اپنے اندر اجاگر کریں اور پھر آن لائن پڑھیں تو آپ کو یقیناً وہ فائدہ ضرور ملے گا. اور میں اس میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آن لائن 100% ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں فیس ٹو فیس بھی 100% نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کو یاد ہے شاید ازراہ مذاق جب ہم کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے اکثر کلاسز میں بنک مارا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ شوق اور جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم یہ سوچتے رہیں. اب نماز پڑھتے ہیں آپ, اللہ سامنے تو نہیں ہوتا, ہم تو نماز اسی خوف سے پڑھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں یہ خوف پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ جو سامنے پڑھا رہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور وہ تو چلے دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ نے اپنی فیس ادا کی ہے, آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے پیسے ادا کیے ہیں, تو اس کو حلال کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیز لینی ہے. آپ یقین کریں اگر میں اپنی مثال دوں, میں بازار سے روٹیاں بھی لینے جاتا ہوں نا, اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کے دی جاتی ہیں, تو مجھے اگر موقع ملتا ہے وہ اخبار کا ٹکڑا کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ جذبہ کا ساری قوم میں آ جائے تو پھر تو آپ دیکھیں ہم کتنی ترقی, تو وہ وہاں سے آپ کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں. اور حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کریں, پھر آپ کی آن لائن ہو یا آن کیمپس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر یہیں سے آپ کے سوال سے ایک نقطہ نکلتا ہے یہاں پہ کہ جو سپرویژن اور مانیٹرنگ ہے وہ آپ بتائیں آن لائن جو کلاسز یا لوگ پڑھتے ہیں وہ دیکھیں آپ بچوں کے اوپر, آپ دیکھیں بچوں کو تو ذہن آپ کو پتہ ہے وہ بچے ہوتے ہیں ظاہر نابالغ ہوتے ہیں, ان کو ایک سپرویژن اور مانیٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ اگر سرگودا میں بیٹھا ہو, میں یہاں سے اس کو پڑھا رہا ہوں, اب مجھے کیا معلوم وہ بچہ کس ایکٹیویٹی میں, اس کے اوپر کوئی سپرویژن ایک فزیکلی جیسے ہم سپروائزر ہوتے ہیں یا سپرویژن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی اس حوالے سے بتائیے گا سپرویژن اور مانیٹرنگ
ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا کوشچن مارک آپ نہیں دیکھ رہے جس طرح آن لائن آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ جواب تو میں اپنے پچھلے بیانیے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس کا شوق اور جذبہ ہے کہ سپرویژن کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیں آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی ڈنڈے کی یا کسی سپرویژن کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. یہ آپ کا اپنا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے خود پڑھنا ہے اور میں نے خود کچھ حاصل کرنا اور خود کچھ بننا ہے. اگر ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے نا، آپ یقین کریں تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ شاید ہم نے کبھی گفتگو میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے تو جو انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ نہیں دیا. تو ہم ایک عام انسان ہیں، ہم ایک محنت کے بغیر شارٹ کٹ کے ساتھ ہم کیسے کامیابی کا زینہ پا کر آپ کہہ رہے ہیں اوور نائٹ جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اچھا سر، مجھے ایک تو بتائیے گا کہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے، ابھی گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہے جیسے کہ 5ویں کلاس تک جو ہے وہ یکساں نصاب تعلیم کی ضرورت پر زور دیا، اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. تو اس حوالے سے آپ کہیے کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ انگلش سکولز ہمارے لیڈ کلاس کے لیے الگ ہوتے ہیں، ان کا نصاب الگ ہوتا ہے. تو یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے یکساں نصاب تعلیم؟ نہیں، یہ بڑا آپ کا عام سوال ہے. اس سے آپ کی لسانیت جو ہے نا، سوشل کلاس کا ڈفرنس ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. کہ جی ایک امیر کا بچہ اگر کسی اور اچھے ادارے میں پڑھا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اور ایک غریب کا بچہ یا لوور مڈل کلاس کا بچہ کسی سرکاری اسکول میں پڑھا ہے، تو جب وہ ادھر دیکھتا ہے اس بچے کو، اس کے پاس آکسفورڈ کی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ یقیناً ایک جلن اور ایک جیلسی محسوس کرتا ہے. جب وہ دیکھے گا جی کہ میں نے فیس نہیں دی، اس نے 5000 فیس دیا، تو ہم دونوں کی کتابیں ایک ہے، سلیبس ایک ہے، تو یقیناً وہ ایک ڈسکریمنیشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا. لوگوں کو یکساں مواقع ملیں گے پڑھنے کے، نالج لینے کے، علم حاصل کرنے کے، تو وہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا اقدام ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا جائے جس کی ضرورت پہلے بھی ماضی سے محسوس کی جا رہی تھی. اچھا سر، مجھے ایک تو اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے بتائیے گا، یہ جو آپ کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ افیئر ہے وہ کام کر رہا ہے، ایک ادارہ ہے آپ کا وہاں پہ، اسٹوڈنٹ ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ، اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کیا خدمات ہیں، اور یہ جو ڈسیبل لوگ ہیں یا ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کچھ خاص جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ سننے اور دیکھنے والے کو بتائیے گا. یہ تو جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس پہ تو آپ کا ایک علیحدہ پروگرام بنتا ہے، بلکہ سیریز آف پروگرامز بنتے ہیں. ہماری کوئی 7 سے 8 فائنینشیل اسسٹنس کی سکیمز ہیں، ٹھیک ہے سر، جن کے میں صرف نام لوں گا، لیکن ان کا تفصیل ہم پھر کسی پروگرام میں کریں گے، جس میں ہماری ایک جنرل فائنینشیل اسسٹنس ہے، پھر ڈسیبل کے لیے ہے، ڈسیبلٹی میں بھی جو پرماننٹ ڈسیبلٹی ہے، شہداء کے بچے ہیں، یتیم ہیں، خواتین ہیں، فائنل پروجیکٹ جو کر رہے ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ ہم اور بھی سہولیات دیتے ہیں. جیل ان میٹس ہیں. اس طرح فاٹا بلوچستان، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میٹرک کی تعلیم فری ہے. اسی طرح ہم اور ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے فری تعلیم دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے شعبہ جات ہیں جن میں ہم نے کسی بھی طالب علم کو موقع نہیں دیا فرار کا، کہ اگر وہ کہے گی جی کہ نہیں میں ٹرانسجینڈر ہوں مجھے تعلیم کون دے گا، تو ہم حاضر ہیں. اگر کوئی کہے جی میں ڈسیبل ہوں مجھے تعلیم نہیں مل سکتی، ہم حاضر ہیں. اگر کوئی کہے جی کہ میں خاتون ہوں اور گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ہم حاضر ہیں. اور پھر اس میں سب سے اچھی بات وائس چانسلر صاحب کی یہ ہے کہ جو فائنینشیل اسسٹنس لے گا، اگر اس نے دوسرے سیمسٹر میں ہم سے فائنینشیل اسسٹنس لی، دوسرے سیمسٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سیمسٹر میں تو فائنینشیل اسسٹنس کی سہولت نہیں ہے، کیونکہ اس کو رجسٹریشن کے لیے یہاں پہ آنا پڑے گا. لیکن کچھ پروگرامز میں ہے، وہ ہم جب اب تفصیل سے کوئی پروگرام کریں گے تو اس میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو جب ہمارے وائس چانسلر صاحب نے دیکھا کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ طالب علم پہلے میں بھی اپلائی کرے پھر دوسرے میں بھی اپلائی کرے، ان کا ویژن ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طالب علم پہلے میں غریب ہے تو دوسرے میں امیر ہو جائے گا، یا دوسرے میں غریب ہے تو تیسرے میں امیر ہو جائے گا. تو جب اس نے ایک دفعہ فائنینشیل اسسٹنس کے آربٹ میں، مدار میں داخل ہو گیا، تو اس کو آٹومیٹیکلی فائنینشیل اسسٹنس یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی صورت کسی بچے کا تعلیم کا راستہ روکنا نہیں چاہتے. جس طرح آپ نے اپنی انٹرو میں بات کی تھی کہ تعلیم اور تربیت، تو یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. تعلیم و تربیت، تعلیم کے بغیر تربیت کچھ نہیں، اور تربیت کے بغیر تعلیم کچھ نہیں. اسی لیے ہم دے رہے ہیں تعلیم، گھروں پہ والدین سے استدعا ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ اگر آن لائن بیٹھ کے تو موبائل پہ گیمیں کھیلتی ہیں، یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اسی آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو میں نے دیکھا میرے پاس آ گیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بچے کی، ایک فرد کی تربیت میں ایک تو اس کے پیرنٹس
پھر اس کا جو اوور آل ماحول ہوتا ہے یا سوسائٹی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کا ٹیچر بھی آتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے، ان کا رول کیا ہوتا ہے بچے کی ایک تربیت میں؟ اوور آل اس کی جو ہے بچہ گرو اپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں یہ کس حد تک کارآمد ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر چیز کا رول اپنی اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہر جو کمپوننٹ ہے یا ہر سٹیک ہولڈر اپنی اپنی جگہ رول پلے کرے گا تو سوسائٹی میں ہم ایک اچھے تربیت یافتہ، اچھے تعلیم یافتہ لوگ پیدا کر سکیں گے، اور معاشرہ ہمارا نشو و نما اس کی بہت اچھی ہوگی، وہ بہت بہتر طریقے سے پھلے پھولے گا اور معاشرہ بہت بہتر ہوگا. ہم ایک فرسودہ اور بسیدہ معاشرے سے نکل کے ایک اچھے خوشگوار معاشرے کا حصہ بنیں گے، کیونکہ ہر سٹیک ہولڈر اگر اپنے اپنے رول کو پلے کرے، ٹھیک ہے سر، تو جو اس کا رول ہے، جو اس کا جائز رول ہے وہ پلے کرے، تو یقیناً معاشرے میں بہت زیادہ مفید کام ہو سکتے ہیں. اچھا سر، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج کل جو تعلیم ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم برائے اصلاح ہے، یا آج کل جو تعلیم ہے وہ تعلیم جو ہے ایک پیسہ بن چکی ہے؟ لوگ پیسے کے لیے، آپ نے دیکھا کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز، جہاں پہ لگتا ہے جیسے پیسے کی روانی ہے اور تعلیم کے اوپر اس طریقے سے توجہ نہیں دی جاتی. ایک اصلاح معاشرہ، ایک انسان کی، ایک بچے کی، ایک فرد کی جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے، تعلیم کا چونکہ مقصد تو اصل میں انسان کی جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے بچے کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے جو رویوں میں تبدیلی ہوتا ہے، پازیٹیو چینج ہوتا ہے اس کا. تو اس حوالے سے آپ ذرا دیکھنے والوں کو بتائیے. نہیں، یہ بات بڑی اچھی ہے آپ کی. دیکھیں، اب جہاں پہ پرسنالٹی کو تبدیل کرنا یا اس میں تبدیلیاں لانا، یہ یقیناً ماں باپ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی کام ہے. معاشرہ تو تب بنتا ہے جب ماں باپ اور اساتذہ اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، اس میں وہ تشخص اجاگر کریں، اس کی شخصیت کو نکھاریں. پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے معاشرے کا ایک مفید فرد بننا ہے. تو یہ ہر سٹیک ہولڈر اپنے اپنے طور پر رول پلے کرے گا تو یقیناً ہمارا معاشرہ، میں یہ نہیں کہتا کہ معاشرہ بھی خراب ہے، یا اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، کچھ بہتری کی ضرورت ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو تنزلی کی طرف. اچھا سر، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آپ نے دیکھا ہے پورے ملک میں جتنے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، کافی سارے ادارے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈرگز کا یوز بچے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ڈرگز کا یوز بھی بڑھ رہا ہے کافی سارے اداروں میں. تو ہم اپنے بچوں کو اس منشیات کی لعنت سے، ان ڈرگز سے ہم کیسے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، اور کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے یونیورسٹیز، کالجز میں جو ہے اس چیز سے ہم بچا جا سکے؟ جی، ان کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کا انتظام کریں، ان کو سپورٹس کی طرف مائل کریں، ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑائیں، ان کو بتائیں کہ کتاب کی کیا اہمیت ہے اور کتاب سے آپ کیا کیا کچھ لے سکتے ہو. سپورٹس سب سے اہم چیز ہے. میں اپنی مثال دوں گا، میں خود سپورٹس کا اپنا سپورٹس مین ہوں. میں بیڈمنٹن، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، میں بہت ساری گیمز میں حصہ لیتا ہوں. اس سے آپ نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے یقیناً بچتے ہیں. آپ جس کو کہتے ہیں نا، ایک توانا جو دماغ ہے وہ توانا جسم کو جنم دیتا ہے، یا توانا جسم توانا ذہن کو جنم دیتا ہے. تو یہ صرف سپورٹس کے اوپر ہے. پازیٹیو ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، یقیناً ماں باپ کا ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے اپنی اولاد پہ، کہ وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں، اس کے اوپر کنٹرول رکھیں. بچے بچیاں موبائل استعمال کر رہے ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں تو کیا سن رہے ہیں. لیکن ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف مائل کریں، ان کو سپورٹس کی طرف مائل کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا گلگت بلتستان کے بارے میں، ابھی میں سن رہا تھا اوپن یونیورسٹی میٹرک تک مفت تعلیم دے رہی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل، میں نے عرض کیا کہ گلگت بلتستان بلکہ فاٹا اور بلوچستان کے لیے بھی میٹرک تک تعلیم بالکل فری ہے. ایون کہ ان کو پراسپیکٹس بھی شاید نہ لینا پڑے، وہ اپنے دفتر جائیں، ان کو بتائیں اور وہاں پہ اپنی تعلیم کو لے سکتے. اچھا سر، بالکل اینڈ میں چونکہ ہمارے پروگرام کا اس وقت ٹائم ختم ہو رہا ہے، صرف آخری آپ بات بتائیے گا، یہ جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اوپن یونیورسٹی کا کیا کردار ہے؟ چونکہ خواتین آپ کو پتہ ہے جو گھروں میں ہوتی ہیں، کئی جگہوں پہ ایسی کچھ آپ کو پتہ ہے پابندیاں ہوتی ہیں کہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں اپنے گھروں سے، تو ان کے لیے آپ ان کے حوالے سے آپ بتائیے گا دیکھنے سننے والوں. دیکھیں جی، ہماری جو انرولمنٹ ہے وہ زیادہ خواتین کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ تعلیم کریں. جن کے بال بچے ہیں، جو پردہ دار خواتین ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی، اور ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں فیس کے نظام کو تبدیل کیا ہے نا، کہ لوگوں کو بینک جانے کی سہولت دے. دیکھیں، ایک خاتون ہے، کوئی والد بیمار ہے اور بھائی کوئی نہیں ہے، یا بھائی اویلیبل نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو وہ کس طرح فیس جمع کروائے، کس طرح داخلہ لے؟ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہر چیز آن لائن کر دی ہے. گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے داخلہ بھرے، فیس جمع کروائے، اور آن لائن کتابیں لے کے یہاں پہ آن لائن
کتابوں کا احساس اجاگر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سر کہ خواتین جو باہر نہیں رہ سکتی کتاب بازار سے نہیں خرید سکتی چلے کچھ نہ کچھ تو میں یہ نہیں کہتا 100% نہیں تو 10% تو پڑھیں گی نا ٹھیک ہو گیا سر بہت اچھے آپ نے آج جو ہے ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے تھے ان کے لیے بہت ہی افیکٹو آپ کے ساتھ جو انٹرویو رہا میرا اور لوگوں نے آپ کافی سارا استفادہ کیا ہوگا اس سے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ایک بات جو میں آخر میں کہتا چلوں پروگرام کی اینڈنگ ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ جیسے میں نے تربیت کی بات تھی آج کل ہمارے معاشرے میں اخلاقی تربیت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ناظرین جو لوگوں میں آپ نے عدم برداشت کا کلچر دیکھ رہے ہیں یقیناً تعلیم اور تربیت جو ہے تربیت کا فقدان بھی نظر آتا ہے تو تعلیم اور تربیت کو بہتر کر کے تعلیم اور تربیت کی کمی کو پورا کر کے ہم یہ جو اخلاقی انحطاط اور یہ برداشت عدم برداشت کا کلچر ہے اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم اپنے گیسٹ احسن شکور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ناظرین کرام آپ کا میزبان ملک صدیر احمد اس پروگرام سے آپ سے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ